अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत। राइटर धनक हाशमी। रिजा, वो देखो सामने स्टोर रूम है। क्या पता शाकिर का शक सही हो सकता है इसमें हमारे काम की कोई चीज़ हो। वो लोग इस वक्त उस घर में मौजूद सबकी नज़रों से छुपते छुपाते स्टोर रूम तलाश कर रहे थे। जब स्टोर रूम दिखाई देने पर वो उसे लिए उस तरफ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला, अंदर कदम बढ़ाए। वो भी उसके हमकदम चल रही थी। तुम्हें पक्का लगता है ना कि यहाँ हमें कोई चीज़ मिल जाएगी? उसने स्टोर रूम में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हुए फिक्रमंदी से कहा। हाँ, इंशाल्लाह हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। बस एक वो चीज़ हमारे हाथ लग जाए तो हम छोटे बाबा को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वो स्टोर रूम में मौजूद अलमारियों में से एक को खंगालता हुआ बोला, हाँ काश वो चीज़ हमें मिल जाए तो सब सही हो जाएगा। वो दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ी थी और वहाँ का ड्रॉर खोला और अपनी मतलूबा चीज़ तलाशने लगी, लेकिन वो चीज़ अब भी नदारद थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो फाइल गई कहाँ, क्योंकि शाकिर ने तो ये बताया था कि इस घर की पुरानी फाइल स्टोर रूम में रखी हुई है। अरजाल ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। राइट, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ हमारे काम की कोई चीज़ है। उसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कोई और हल निकालेंगे। चलो अब। वो बड़े मोहतात अंदाज में दरवाजे तक पहुँचा। ये क्या है? उसे जब सामने एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया तो वो हैरत से आगे बढ़ी। अरजाल जो नाउमीदी से स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुँच चुका था, ब्रिजा को ज़मीन पर बैठता देख के मुड़ा। अरजाल, एक स्टोर रूम में पत्थर का क्या काम? मुझे लग रहा है यहाँ कुछ है। वो कुछ सोचती बोली। मुझे भी यही लग रहा है। अब इसके साथ ही बैठा था। तो क्या हमें देखना चाहिए? क्या पता हम जो ढूंढ रहे हमें उसका सुराग मिल जाए। रिजा की बात से इत्तेफाक करते उसने पूरी जान लगा के वो पत्थर साइड पर किया तो उन दोनों की हैरत की इंतहा रही, क्योंकि ज़मीन पर एक लोहे का छोटा सा दरवाज़ा मौजूद था जिस पे ताला लगा था। हरसाल, ये तो कोई अलग ही कहानी लग रही है। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी। जो भी है, अबे ताला तोड़कर चलेंगे, पता चलेगा। वो उठ खड़ा हुआ और दोनों ताला तोड़ने के लिए पूरे स्टोर रूम में कुछ तलाशने लगे। जब उन्हें एक छोटी सी ईंट दिखाई दी, वो ईंट पकड़ता आगे आकर ताला तोड़ने लगा। इस वक्त दोनों के दिल व दिमाग में हजारों सवालात थे जिसके जवाब फिलहाल उन्हें नहीं मिलने वाले थे। काफ़ी मेहनत के बाद उसने ताला तोड़ा और साल ने वो दरवाज़ा खोला जो अब कोई ढक्का नहीं मालूम हो रहा था। उसने नीचे नज़र दौड़ाई तो मुकम्मल अंधेरे ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल की टार्चेस ऑन की। जहाँ सामने सीढ़ियों की लंबी कतार नीचे जा रही थी तो वो नीचे उतरने लगे। रिजा संभल कर उसे लुढ़खड़ाते देख कमर से थामता हुआ फिक्रमंदी से बोला, जो उसके शानों पे हाथ रखती मजबूती से उसकी शर्ट थाम चुकी थी। दोनों के जंजों का तसादुम हुआ और मोहब्बत का एक ठाठे मारता समंदर दोनों की आंखों में दिखाई दे रहा था, लेकिन इजहार के अल्फाज अदा करने से दोनों की जुबान ही आ रही थी, क्योंकि दोनों ही अपनी कैफियत को नहीं समझ पा रहे थे। कुछ देर तो दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, लेकिन फिर होश में लौटते, अब एक दूसरे से अलग होते, अपनी धड़कनों के शोर से घबराते, मोबाइल टॉर्चर्स की मदद से रास्ता देखते जीने उतरते जा रहे थे। नीचे जाने पे उन्हें मालूम हुआ कि ये कोई तहखाना था, लेकिन उसकी सफाई और नफासत से रखी गई हर चीज़ से पता चलता था कि यहाँ अक्सर कोई आता है या फिर कोई रहता है। अरजाल, ये देखो चारपाई, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई मुस्तकिल तौर पर रहता है। रिजा उस तहखाने में मौजूद हर चीज़ देख रही थी। यहाँ एक सादा सी पुराने तर्ज की दीवार से मुंसलिक दरमियाने साइज़ की लकड़ी की अलमारी थी जिसके साथ एक बड़ी सी चारपाई पड़ी थी। तब वहीं एक टेबल, चारपाई से ज़रा फासले पे लकड़ी की एक छोटी सी टेबल मौजूद थी जिसपे वाटर कूलर के साथ एक गिलास रखा था। बस ये चंद एक चीज़ें ही यहाँ मौजूद थी, जबकि तहखाने की मुखालिफ सिमत नज़र जाए तो वहाँ एक बुक शेल्फ बनाया गया था जो किताबों से मुकम्मल तौर पर आरी था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन यहाँ कौन रहता होगा? इस वक्त दोनों के दिमाग में अनगिनत सवाल थे जिनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन यहाँ रहता कौन होगा? रिचा उलझन ज़दा हुई। पता नहीं, लेकिन जब से इन चंद मिनटों से तहखाने में आया हूँ, मेरा दिल बार बार कह रहा है कि यहाँ जो भी रहता है उससे मेरा कोई गहरा, बहुत गहरा ताल्लुक है। उस चारपाई पे हाथ फेरता जैसे उस इंसान की खुशबू अपने अंदर उतार रहा था। जाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तहखाने का राज हमारी तलाश से जुड़ा है? उसकी छठीस ने कोई इशारा किया। कुछ तो है, कोई कनेक्शन तो है। तो यहाँ आते ही मेरी हालत अजीब सी हो रही है, उसने दिल में सोचा, लेकिन रिचा के सामने उसने कहने से गुरेज बरता। शायद, मुख्तसरन सा जवाब दिया गया, जबकि उसके दिल में इस वक्त एक जंग चल रही थी। कहते हैं कहानियाँ जब लिखी जाती है तो किरदार अपनी जगह खुद बनाते हैं, लेकिन कहानियों की किस्मत जब लिखी जाए तो कुछ अधूरे किरदार शायद नामुकम्मल सी कहानी मुकम्मल करने के लिए दोबारा लौट कर आते हैं। तो क्या इनकी कहानी में भी कोई आने वाला था लौट कर?
یا اس کہانی کا دوبارہ آغاز ہونے والا تھا؟ یہ تو قسمت کے اوراق پہ لکھا جا چکا تھا۔ قسمت اپنی چال چل چکی تھی اور اب باری تھی اس طوفان کی جو شاید پہلے بہت جلد آنے والا تھا۔ کوئی جانا پہچانا چہرہ ہونے والا تھا انجان، یا اس جنونیت کی آگ میں جنم لینے والی تھی کوئی نئی داستان۔ چہرے وہی تھے، کردار وہی تھے، لیکن کچھ تو تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دینے کو بےتاب تھا۔ کوئی چہرہ تھا، کوئی وجود تھا، کوئی جنون تھا یا کوئی درد تھا، یا ماضی کے سیاہ پنوں پہ رمق کوئی حادثہ تھا۔ آخر کیا تھا جو لوٹ کر آنے والا تھا؟ کہتے ہیں طوفان جب آتے ہیں تو عجیب سی خاموشی کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کے آنے کی کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے ہونے کا کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن جب طوفان خود میں سماتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تب وقت، قسمت، کائنات، محبت، نفرت، جنون، ہر جذبے کی تختی پلٹ دی جاتی ہے۔ اور طوفان تو آ چکا تھا، لیکن سب اس طوفان کی آمد سے بے خبر تھے۔ ریجا چلو یہاں سے، پلیز، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ریزال اس چارپائی کو نوز دیکھتا یہاں سے الٹے پاؤں دوڑنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ میرا بھی۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور دونوں گھبرا گئے تھے، اور یہی تو اس طوفان میں کشش تھی۔ وہ آ چکا تھا ایک نیا جنون لے کر، وہاں وہ لوٹ آیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ کیا تھا؟ کیوں تھا؟ کس کو خبر تھی؟ کیونکہ طوفان کے چہرے ہونے کے باوجود بھی سب ان سے انجان ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیسے اس طوفان کو پہچانتے؟ کیا تھا اس طوفان کا نام؟ چلو جلدی سے، اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دونوں کے چہرے اس تہہ خانے میں زرد پڑ چکے تھے۔ نہ جانے یہاں ایسا کیا تھا جو وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ طوفانوں سے تو سب ڈرتے ہیں، اور جس طوفان کی خبر ہی نہ ہو اس کا خوف تو دل کے ہر کونے میں بیٹھ جایا کرتا ہے۔ کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری گاڑی سے وہ سائیکل آگے نکل گئی؟ یہ مرسڈیز تم نے کس خوشی میں رکھی ہے اگر اتنی ہی سلو ڈرائیونگ کرنی ہے؟ وہ لوگ ریسٹورنٹ سے ہوتے گھر کی راہ لیتے اب راستے میں تھے، جو وہ اسے سائیکل سے بھی کم رفتار میں ڈرائیو کرتے دیکھ کے غصے سے سلگتی بولی تھی۔ اس کی غصے سے بھرپور آواز اور تپا ہوا چہرہ مزے سے ایک نظر سے دیکھتا ہنوز اسی سست رفتار سے ڈرائیو کرتا رہا۔ روباہ زیدی، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب نہ ملنے پر آگ بگولا ہوتی حلق کے بل چلائی۔ ڈرائیو کر رہا ہوں، دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس کا تندو سرد لہجہ اسے مزید تیش دلا گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے ڈرائیو کرنے کا؟ اگر ڈرائیو کرنی نہیں آتی تو میری سیٹ پر آ کے بیٹھ جاؤ، میں خود کر لوں گی۔ وہ اس کا کے چہرے پہ سرد تاثرات دیکھ کر بل کھا کر رہ گئی۔ تم خاموشی سے بیٹھو، میں کر رہا ہوں نا۔ تم فی الحال کچھ نہیں جانتی، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھی رہو۔ انوس سرد لہجے مخاطب ہوا تو وہ اسے خاموشی سے کہنے لگی۔ ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ ایک دم روباس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، جبکہ سلیکان کی چھٹی حص نے کسی خطرے کا اشارہ دیا، کیونکہ یہ روڈ بہت سنسان تھا اور رات بھی ہو چکی تھی۔ روباس، تم؟ اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی جب اچانک فضا میں دھڑا دھڑ فائرنگ کی آواز گونجنے لگی۔ روباس، یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ اپنی چلتی گاڑی کے کب سے آتی فائرنگ کی آواز پہ جیسے ہی مڑی اور سیٹ کے پشت سے پیچھے جھانکا، جہاں ایک بلیک مرسڈیز ان کا تعاقب کرتی ان کے پیچھے آ رہی تھی، جبکہ اس گاڑی میں لوگ ان کی گاڑی پہ فائر دھڑا دھڑ کر رہے تھے۔ نیچے جھکو، اور جب تک میں نہ کہوں تم اوپر نہیں اٹھو گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر نیچے کرتا، دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ میں موجود لوڈڈ گن نکالتا محتاط انداز میں پیچھے دیکھنے لگا، اور اس نے گاڑی سے باہر سر نکالتے جوابی حملے کے طور پہ فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ساتھ ساتھ وہ بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ویسے تو سلیکان بھی ڈرائیو کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے کہہ کر اس کی جان کے لیے رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یوں تو وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اس سے انتقام لینے کے مقصد سے ہی اس سے شادی کی تھی، لیکن جب وہ اس کے پاس ہوتی وہ اپنا انتقام بھول کر اسے پروٹیکٹ کرتا تھا۔ یہی تو اس کی جنونیت تھی۔ اس کی نفرت میں بھی اتنی شدت تھی کہ نفرت میں بھی وہ اس کی جان کی پرواہ کرتا تھا، تو پھر محبت کی اور عشق کی تو جنونیت کا کیا عالم ہوتا؟ طوفان کا آنا تو طے تھا، اور جس کا آنا طے شدہ ہو تو وہ طوفان پھر کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ وہ فائرنگ کرتا، گاڑی روکتا، دروازہ وا کرتا، ایک ہی جستے میں گاڑی سے باہر نکلا۔ سلیکان، تم یہی رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم باہر نہیں آؤ گی۔ روباس نے باہر کھڑے ہوئے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں پلیز روباس، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ نو، نو مینس نو، وہ سختی سے بولا، تو وہ خاموشی سے اسے گاڑی سے دور جاتا دیکھنے لگی۔ روباس زیدی، فائنلی تم رک ہی گئے۔ ایک نوجوان جس نے بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی، وہ ایک شان سے اپنی گاڑی سے نکلتا اس کے عین مقابل کھڑا ہوا۔ روباس زیدی کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن جب بات مسز روباس سلیکان زیدی کی ہو تو روباس زیدی رکتا ہی نہیں۔ قسمت کی کہانی پلٹ سکتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ لوڈڈ گن اس پہ تانتا خشک لہجے میں بولا، جبکہ آنکھیں غصے و نفرت کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں، ایک منٹ، کہیں دی گریٹ روباس زیدی کو عشق کی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی؟ ویسے بہت افسوس ہوا، کہاں تم سلیکان زیدی سے انتقام لینے والے تھے اور کہاں اب اس کے عشق میں پاگل ہوئے پھر رہے ہو۔ تم تو ہمارے درمیان ہوئی وہ ڈیل بھی بھول گئے۔ بہت افسوس ہوا، بہت۔ کہا بھی تھا کہ اس کی بھولی صورت کے پیچھے مت جانا، کہا بھی تھا کہ اسے جاننے لگو گے تو اس سے عشق کر بیٹھو گے، تو ہو گیا نا عشق۔
لیکن ہمارے پیشے میں عشق کی نہیں صرف انتقام کی جگہ ہے۔ ارے ایک شعر عرض کیا ہے، عشق نے ہمیں نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ دی گریٹ روبا زیدی، تم اپنے وعدوں سے پھر گئے، اس بات کا مجھے سدا افسوس رہے گا۔ چلو اب ایک کام کرتے ہیں، ایک اور ڈیل کرتے، میں سلیکون کی جان بخش دوں گا، کیونکہ تمہیں اپنے عشق کے لیے تڑپتا ہوا بھی تو نہیں دیکھ سکتا، تو سلیکون کی جان کے بدلے میں مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، کیونکہ تم ڈیل سے مکر گئے ہو تو وعدہ خلافی کی تمہیں ایک چھوٹی سی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ کہتے ہیں عشق انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ جلدی کرو روباز، کیونکہ تم جتنی جلدی فیصلہ کرو گے اتنی ہی جلدی یہ ڈیل کینسل ہوگی۔ روباز زیدی، کہاں میں تمہارے ساتھ مل کر زاویہ شاہ سے انتقام لینے کا سوچ رہا تھا، لیکن تمہارے عشق نے تو سارا معاملہ ہی الٹ دیا۔ نوجوان تو جو شاید سلیکون کی جان لینا چاہتا تھا، جان بوجھ کر اسے اکسا رہا تھا۔ نہیں، میں اپنا انتقام نہیں بھولا اور نہ ہی کبھی بھول سکتا ہوں، آنکھوں میں نفرت سموئے ہوئے بولا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو آج دوپہر تم نے فون پر مجھے یہ کیوں کہا کہ خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کی، تو شاید تم نے کچھ ایسا ہی بولا تھا۔ اس کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، کیونکہ تم نے اس وقت سلیکون کے بارے میں بہت گھٹیا طریقے سے گفتگو کی تھی۔ اسے شعلہ ٹپکاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ارے وہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو ہر حال میں زاویہ شاہ کو برباد کرنا ہے، اور تم اس کی بیٹی کی جان تو لے نہیں رہے۔ اب تو کتنے مہینے گزر گئے تمہیں اس سے نکاح کیے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اسے میرے باپ کے حوالے کر۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب روباز کے ہاتھ کا تھپڑ اس کا گال لال کر گیا۔ بیوی ہے وہ میری، چاہے جس بھی حال میں اسے شادی کی، اور اگر تم نے آئندہ ایسی بکواس کی تو اپنے پستول کی ساری گولیاں تمہاری اس کھوپڑی میں گھسا دوں گا، سمجھے؟ روباز زیدی، اس سے نفرت کرتا ہے لیکن بے غیرت نہیں ہوں، اس کی اپنے ہاتھوں سے جان لوں گا۔ بس زاویہ شاہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ وقت اور تڑپ لے، میرے سامنے روئے گڑگڑائے، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے مجھ سے بھیک مانگے، جس طرح میری ماں نے چیخ چیخ کر اس رات اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری ماں نے رسوائی کی، زندگی سے عزت کی، موت کو گلے لگایا، اور اس چھوٹے سے ڈرے سہمے روباز زیدی کو چھوڑ کر اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی، لیکن میرے دل سے کبھی نہیں گئی۔ میں کبھی نہیں بھولا، میری ماں کا ہر درد مجھے یاد ہے۔ جس طرح میری ماں نے چیخ چیخ کر اس رات اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میری ماں نے رسوائی کی، زندگی سے عزت کی، موت کو گلے لگایا، اور اس چھوٹے سے ڈرے سہمے روباز زیدی کو چھوڑ کر اس کی زندگی سے رخصت ہو گئی، لیکن میرے دل سے کبھی نہیں گئی۔ میں کچھ نہیں بھولا، میری ماں کا ہر درد مجھے یاد ہے، اور جب تک میں اپنی ماں کے ہر درد کا حساب نہیں لے لیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے تمہاری ہر ڈیل منظور ہے۔ وہ تلخ و صادر آواز بولا، اپنے آخری الفاظ سے مقابل کھڑے اس وجود کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ ہوئی نا بات۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے اس نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے روباز زیدی نے نہ چاہتے بھی تھام لیا، اور چند سیکنڈ میں اس کا ہاتھ چھوڑتا ایک نظر سے دیکھ کر دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اپنا وعدہ مت بھولنا، کیونکہ اگر تم مجھے یا میرے باپ کو M.A بننے کا موقع دو گے تو ریٹرن میں ہم دونوں پارٹنرز۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتا کہنے لگا، تو وہ کب سے آتی اس کی آواز پر رکا، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں بھولوں گا، وہ کچھ عجیب سے لہجے میں کہتا چل دیا، تو وہ بھی اپنے پاس کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا۔ روباز، تم کہاں چلے گئے تھے یوں مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی، یہی تھا، بس ان لوگوں کے پیچھے گیا تھا، پتہ لگانے کہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ انتشار سے پیشانی سہلانے لگا، تو پھر پتہ چلا کیا؟ اس کا چہرہ تکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، وہ لوگ بھاگ گئے، اس نے بہانہ گڑھا۔ اوکے، وہ سر اس بات میں لا گئی تو وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا تیز رفتاری سے اس سنسان سڑک پہ دوڑانے لگا، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر تکنے لگی۔ یہ منظر کسی اندھیرے کمرے کا تھا، جہاں ایک وجود ہاتھ پہ پستول تھامے ایک ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا، دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس لیے وقفے وقفے سے لبوں کو لگاتا گھونٹ گھونٹ حلق کے اندر اتار رہا تھا۔ کیا میں اس سے انتقام لے پاؤں گا؟ سلیکون زیدی، اس انتقام کے نام پر تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، حقیقتاً تم پر اپنا دل، اپنی جان، اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہوں۔ سوچا تھا انتقام لوں گا اور یہاں سے چل دوں گا، لیکن غلط تھا۔ تم سے اتنی شدید محبت ہو گئی ہے کہ سانس لینے کے لیے بھی اب تمہارا محتاج ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتا گلاس میں بچا شراب کا آخری گھونٹ پی کر گلاس سامنے موجود ٹیبل پہ رکھا اور ریموٹ سے بٹن پریس کر کے کمرے کی ساری لائٹ روشن کی۔ اس نے ابھی بھی وہی ہوڈی پہن رکھی تھی، وہ ابھی اسی پوزیشن بیٹھا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، اس نے بلا تاخیر کال ریسیو کی تھی۔ ہاں روباز زیدی، بولو، اس نے
سگریٹ لبوں کو لگاتے ہوئے اطمینان سے بھرے لہجے میں کہا۔ تو دوسری جانب سے بھی کچھ کہا گیا جسے سنتے ہی اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے روباز دیدی، پھر کل ملتے ہیں۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مقابل رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ نوجوان اس کی عادت سے واقف تھا، اسی لیے موبائل کان سے ہٹاتا تعصب سے سر جھٹک کر دوبارہ اسموکنگ کرنے لگا۔ انسان کی زندگی میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو اسے خوشی سے فراہم کرتے ہیں اور ایک وہ جو اس کے غم کی وجہ ہوتے ہیں، اور حقیقتاً ہم خوشی دینے والوں سے زیادہ کسی غم دینے والے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن انسان کو تب تک کوئی غم نہیں دے سکتا جب تک خود مقابل کو اس کی اجازت اور حق نہ دے۔ ہم انسان بہت بے وقوف ہوتے ہیں، دل عزیز میں چھپے آستین کے سانپ کو پہچان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے کہ کون کیا چہرہ لیے پھر رہے ہیں۔ یہاں ہر شخص میں نہ چاہتے جانے کتنی شخصیت چھپی ہے، ایک سے پردہ اٹھ بھی جائے تو باقی پردوں میں پوشیدہ اس انسان کی اصل شخصیت سے منسلک وہ راز ہم کبھی نہیں جان سکتے، کیونکہ ہر چہرے کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ 3 پیس میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لگژری واچ پہنے، دوسرے ہاتھ موبائل تھامے، بالوں کو جیل لگا کر سلیقے سے سیٹ کیے وہ پاؤں میں بلیک جوتے پہنے مغرور چال چلتا ایک بڑے سے شاندار آفس میں داخل ہوا۔ اس کے چال میں جیسے ایک طوفان تھا، اس کے چلتے قدموں کی ہر آہٹ کسی اندیکھے انجانے سے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ لیکن پتہ ہے طوفان کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ یہ جب آتا ہے تو ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، ستارے بدلتے ہیں، ہمیں لگتا ہے طوفان ایک ہی ہے، لیکن جب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ طوفان بھی اپنے اندر بہت سے طوفان سمیٹ لایا ہے۔ آفس موجود سبھی امپلائیز اسے دیکھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ سب کو نظر انداز کیے ہنوز اسی مغرور چال سمیت لفٹ تک آیا اور چند سیکنڈ میں ہی سیکنڈ فلور تک پہنچتا لفٹ سے باہر آیا، جہاں نیچے کی مناسبت سے سیکنڈ فلور پہ امپلائیز کا ہجوم لگا تھا، جو سب اپنی اپنی نشست پہ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ کوئی لیپ ٹاپ کھولے کوئی پریزنٹیشن بنا رہا تھا تو کوئی پیپرز پہ کچھ لکھ رہا تھا، کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ تقریباً سبھی امپلائیز کام میں مصروف تھے۔ جب اس کے داخل ہوتے ہی سب ادب سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سلام کرنے لگے، دل میں جب آگ لگی ہو انتقام کی، اور وہ انتقام حدود کو بھی توڑ کر بے حد بن جائے، تو نفرت ہو یا محبت، درد ہو یا دوا، موت ہو یا زندگی، خاموشی ہو یا طوفان، کسی کا خوف نہیں رہتا۔ میں نے اپنے دل میں مقصد کا آتش داں جلایا ہے، جس میں میں روز سلگتا ہوں، اور میں ہوں وہ طوفان جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ میں ہر سرحد پار کر چکا ہوں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے انتقام کی ہے جس کے نہ جانے کتنے چہرے ہیں۔ ہر چہرے میں ایک مقصد ہے، مقصد بھی ایسا کہ جس سے دستبردار بھی نہیں ہوا جاتا اور نہ ہی چھوڑا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، کہانیاں بنتی ہے، بڑھتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور محبت کی جنون کی حدود توڑ کر سنک بن جاتی ہے، خبت کا پیراہن لپیٹ لیتی ہے، عشق میں نیستی کی اشاعت کر دیتی ہے، اور تب آتا ہے طوفان جو آ چکا تھا۔ لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ طوفان کس کس کو نگلنے والا تھا، آخر کس کس کی ذات کو بکھیر کر دنیا ہستی سے مٹا دینے والا تھا، کس کو فنا کرنے والا تھا۔ وہ اپنے قدموں کی طوفانی چاپ چھوڑتا کیبن کی طرف بڑھتا اندر گم ہو گیا۔ نور، آپ کو کوئی کام تو ٹھیک سے کر لیا کرے، سر نے ہم دونوں کو آج کی پریزنٹیشن کا کام دیا تھا، بٹ آپ بہت سست ہے، کبھی تو جلدی جلدی ہاتھ چلا لیا کرے۔ براؤن فراک کے نیچے مسٹرڈ کلر کی کیپری زیب تن کیے اور ہم رنگ دوپٹہ مفلر اسٹائل میں لٹکائے ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کی گندمی رنگت بھی کافی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کی کولیگ نور اس کے سرابے پہ تفصیلی نگاہ ڈالتی معصومیت اور شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیونکہ ان کے باس نے کل انہیں ایک پریزنٹیشن دیا تھا جو انہوں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا تھا، اور وجہ نور کی سستی والی عادت تھی۔ سوری مہرما، کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں تمہاری ہیلپ کرنے تمہارے گھر نہیں آ سکی، اس نے افسوس سے کہا تو کچھ نرم پڑی۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن باس کو یہ بات کون سمجھائے، اب وہ تو پورا کام نہ ہونے پر ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ مہرما نے پریشانی سے پیشانی مسلی تو فکر مندی سے شانے اٹھا گئی، اور پھر وہ اس کے ڈیسک کے آگے اس کے ساتھ رکھی دوسری چیئر پہ بیٹھتی پریزنٹیشن ریڈی کرنے لگی، کیونکہ ان کا باس کسی وقت بھی پریزنٹیشن مانگ سکتا تھا، اور وہ ادھورے کام کے بعد جاب لیس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ابھی سب آفس کے کام میں بزی تھے جب ایک ہینڈسم براؤن اینڈ وائٹ 3 پیس میں ملبوس سیکنڈ فلور پہ داخل ہوا، جبکہ اس کے ہمراہ ایک ادھیڑ عمر شخص کا گرے اینڈ وائٹ 3 پیس میں ملبوس اس کے ہم قدم چلتا ہوا شاید اس کمپنی کے اونر کے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا، جنہیں سب نے تجسس و حیرت سے دیکھا تھا، اور وہ دونوں بھی مغرور چال چلتے اس کیبن کے اندر گم ہو گئے۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ براٹمان ایل شیپڈ ٹیبل پہ ان گنت فائلز بکھرائے ان میں سے ایک ریڈ فائل ہاتھ میں تھامے کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن گاہیں بگاہیں سامنے وال کلاک پر وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ جب کوئی دو وجود اس کے کیبن میں داخل ہوئے تو فائنلی آج ہماری ڈیل کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا، اب سے ہم دونوں 50-50 کے پارٹنرز ہیں، جبکہ ہمارا انویسٹر بھی بہت جلد آتا ہی ہوگا۔ روباز دیتی
اب تو تم خوش ہونا، کیونکہ میں وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا، جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھتا چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے بغل کی ہوا، جبکہ روباز نے اس کے گرد ہرگز بازو نہیں پھیلائے تھے، جس سے بے نیاز سا اس سے الگ ہوا۔ میں نے تمہاری ڈیل ایکسیپٹ کی، لیکن تم سے دوستی نہیں۔ ہماری ڈیل بزنس کی ہے نا، تو یہیں تک رکھو، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے بے وجہ کی دوستیاں بڑھانے یا نبھانے کا کوئی شوق نہیں۔ سپاٹ چہرے اور سرد مہرے سے کہتا ان دونوں کو کڑنے پر مجبور کر گیا۔ ویسے یہ اناؤنسمنٹ کیسی ہوئی؟ یزدان شاہ نے ان دونوں سے پوچھا، جو اس کی بات پہ عجیب سا مسکرائے تھے، اور پھر دونوں سے سب کچھ بتانے لگے۔ فلیش بیک۔ یہ منظر ایک شاندار لان کا تھا، جہاں اس شہر کی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، کیونکہ آج یہاں کوئی بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی، جس کی سبب یہ بہت بڑی بزنس پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ لان میں ایک طرف ٹیبلز کی لمبی قطار لگی تھی، جن کی طرف 7 اعلیٰ طرز کی کرسیاں سیٹ کی گئی تھی۔ اس لان میں بے تحاشا خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی، جو دیکھنے والی ہر آنکھ اپنی روشنی سے چندھیا سکتی تھی۔ وہی لان کے آخر میں بہت بڑا اسٹیج لگایا گیا تھا، جو بہت خوبصورتی سے سجا تھا۔ اس پارٹی میں تقریباً ہر چیز یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تھی۔ کوئی بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا، تو کوئی آج یہاں آنے والی ایک اہم ہستی کا منتظر داخلی دروازے پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ وہیں کافی سارے ویٹرز ہاتھوں میں شراب اور مختلف مشروبات ٹرے میں سجائے ہر مہمان کے اشارے پر ادھر سے ادھر دوڑ لگاتے اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے تھے کہ اتنے میں وہ سوٹڈ بوٹڈ سا اپنی چھا جانے والی شہزادوں سی آن بان رکھنے والا پرسنالٹی سمیت مضبوط تو وہ مغرور چال چلتا لان میں داخل ہوا۔ مسٹر یزدان شاہ، جو لان کے بیچوں بیچ کھڑے 2-3 نامور بزنس ٹائکونز کے ساتھ منہ گفتگو تھے، جب اس شخصیت کو آتا دیکھ کر ان سے ایکسکیوز کرتے، فوراً اس کی جانب لپکتے، پرجوش سا اس کا استقبال کرتے، گرمجوشی سے اس سے پکڑ کے رہے۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج پر آئے تو انہوں نے مائک میں پکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ان سے ملیے، یہ ہے مسٹر روباز زیدی۔ وہ انبساط سے سب سے اس کا تعارف کرانے لگے۔ جب وہ 3 پیس میں ملبوس ایک شان سے چلتا ہوا اسٹیج پر آتا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہی وہ گھڑی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا، کہ کب ہمارے سابقہ M&A مسٹر روباز زیدی یہاں تشریف لائیں گے اور کب ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اور وہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ مسٹر روباز زیدی آج سے بلکہ ابھی سے ہمارے بزنس پارٹنر ہے۔ اس کی بلند آواز پہ سبھی مہمان تالیاں بجانے لگے، جبکہ وہ یہ اناؤنسمنٹ کر کے پرجوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ آج اس کا بہت بڑا مقصد جو پورا ہو گیا تھا۔ وہ آج روباز زیدی سے اپنی بات منوا ہی گیا تھا، بالآخر وہ جیت ہی گیا تھا۔ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ یزدان شاہ اور اس کے ساتھ موجود شخص جو روباز زیدی کا بزنس پارٹنر تھا، وہ لوگ اسے اپنے مہمانوں اور باقی کے بزنس پارٹنر سے ملوا رہے تھے، جبکہ وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب سے مل رہا تھا۔ رجا، مجھے لگتا ہے اب تمہیں ارزال بھیا کو دل سے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا اس میں ارزال بھیا کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے ان کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ وہ جو ٹیرس پہ رکھے جھولے پہ بیٹھی پاؤں نیچے جھلاتی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب وہ اس کے سر پہ کھڑی ہوتی رسانیت سے بولی، اور جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جب اس کی آواز پہ ہوش کی دنیا میں لوٹی، اس کی بات سمجھ آتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم ہوش میں تو ہونا، کیونکہ اگر ہوش میں ہوتی تو اتنی بڑی بات کبھی نہ کرتی۔ وہ ہتے سے اکھڑتی لہجے میں سختی سمجھ بولی، ہاں میں ہوش میں ہوں، بس تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دو۔ اس کی طرف ملائمت سے تکتی اس کے پاس جھولے پہ ٹک گئی۔ ہاں پوچھو۔ کس بات کا جواب؟ اپنی گردن اس کی طرف کیے تو کچھ تردد سے اس کی طرف تکنے لگی۔ ارزال بھائی نے تمہیں کبھی عزت نہیں دی کیا؟ جیسا کہ نکاح تمہاری مرضی کے خلاف ہوا تھا، تو کیا وہ اتنے مہینے تک تمہیں ٹارچر کرتے رہے؟ یا پھر کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں لگا ہو کہ وہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے آس پاس آئے ہو؟ التفات سے اسے سمجھانے لگی، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مرضی کے خلاف اس نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی ہو۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اس کے سوال پہ خاصی حیران ہوئی۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر انہوں نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں تو تمہیں دل سے اپنا لینا چاہیے، کیونکہ جو مرد عورت کی خواہش کا احترام کرے اور اس کی عزت کا خیال رکھے وہی اصل مرد ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب دل سے بخوشی اس رشتے کو قبول کر کے ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ وہ متحمل سی اسے سمجھانے لگی، جواب اضطرابی کیفیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں خوش ہوں، یا پھر میری زندگی میں کوئی ایسی چیز یا ایسی بات ہے جو مجھے خوشی دے سکتی ہے؟ کیونکہ پہلے ارزال زیدی نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا، اور پھر مجھے اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ ڈیڈ کو اس گھر میں واپس لا سکے۔ مطلب اس نے میرے لیے یہ سب نہیں کیا، اسے مجھ سے کوئی محبت نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، تو پھر میں کس حق سے اس پہ حق جتاؤں؟ ذیلی، کس امید پر اسے اپناؤں؟
کہ اس تمنا کے زیر اثر اس کے ساتھ نئی زندگی کے خواب سجاؤں۔ وہ چہرے پہ رنجیدگی کے آثار تاریکی سے تکنے لگی، جبکہ بڑی بڑی گہری سبز آنکھوں میں نمی کھلی، اس امید پر کہ وہ تمہاری عزت کرتے ہیں، اس تمنا کے زیر اثر کہ جو مرد عزت کرنا جانتا ہے اس سے محبت کی خواہش بھی کی جا سکتی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری بہن بہت سمجھدار اور بہت اسٹرانگ ہے، وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ فخریہ انداز اپنائے، لبوں پہ سجی مسکان سمیت وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، اچھا مجھے جانا ہے، کافی دیر ہو رہی ہے، لیکن جو میں نے کہا اس بات پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ اپنی بات کے جواب پہ اسے خاموش پا کر ہنوز وہی مسکراہٹ لبوں پہ طاری کے کہتی، جھک کر اس کی پیشانی پہ لاڈ بھرا بوسہ دیتی وہاں سے چلتی، جبکہ پیچھے رجا تھی اور اس کی باتوں نے اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ وقت تو بہت عجیب ہے، اور زندگی بھی ایک عجیب کہانی پہ مشتمل ہے، لیکن انسان تو سب سے عجیب ہے، یہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو درد دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ایک عورت سے محبت بھی کی جاتی ہے تو وہیں اس عورت پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور پتہ ہے عورت پر سب سے بڑا تشدد کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جسمانی نہیں ذہنی طور پر تشدد کیا جائے۔ اور پتہ ہے اس معاشرے کی سب سے بری بات کیا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو سسرال میں ماں باپ کی عزت رکھے، بیوی ہے تو شوہر کے حکم کی تعمیل کرے، بہن ہے تو ماں رکھے، اور اگر ماں ہے تو جنت کہہ دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں جنہوں نے یہ قانون بنائے ہیں وہ کدھر ہے؟ عورت سب کی لاج رکھتے رکھتے رشتے نبھاتے نبھاتے درگزر کرتے کرتے زندگی کاٹ دیتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹی سسرال میں ہماری لاج رکھنا، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹی جو عزت دے اسے ہی عزت دینا؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خود پر ذہنی یا جسمانی تشدد ہرگز برداشت مت کرنا، بلکہ اپنے لیے لڑنا، آواز اٹھانا؟ ہمارے معاشرے میں پاک دامن عورتوں کو مرد پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن بہت سے ایسے مرد اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں جب مرد کو ہمارے معاشرے نے ہر طرح کی آزادی فراہم کی ہے، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو بے شمار عزت سے نوازا ہے، تو پھر یہ مرد عورت کو پاؤں کی جوتی کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نکاح نامے پر دستخط کر کے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ کیوں مرد عورت کو انسان نہیں سمجھتے؟ جو مرد کہتے ہیں نا کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، میں بتا دوں کہ بے وفا عورت نہیں ہوتی، بلکہ بے وفا تو ان مردوں کی کم ظرفی ہوتی ہے۔ بے وفائی عورت کی پہچان نہیں۔ جو عورت مخلص ہوتی ہے نا وہ تاحیات سچے ہمسفر کی تلاش میں رہتی ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے مرد کی۔ آخر مرد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ کر پھر زبردستی اس سے اپنا حق بھی وصول کر لے؟ یہ محبت نہیں، میں مانتی ہی نہیں کہ یہ محبت ہے۔ محبت تو آزادی کا نام ہے، کوئی قید نہیں۔ محبت تو دل کے پرانے درد بھی مٹا دیتی ہے، اور جو درد دے وہ محبت ہی کیسی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ محبت میں غم و کرب کی کیفیت واجب ہوتی ہے، تو شاید یہی محبت کا بھی دستور ہے، وہ دیتی بھی ہے اور لیتی بھی ہے۔ لیکن جب صرف عزت کی بات ہو، عورت کو مرد کے مقابل نڈر ہو کر کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہر عورت کے لیے ایک مثال بن جائے، اور اسے دیکھ کر ہر عورت کے اندر ہمت پیدا ہو۔ لیکن غلطی ہمارے معاشرے کی ہے۔ ایک عورت کو شروع سے ہی یہی سکھایا جاتا ہے کہ خاموشی سے ہر بات برداشت کرنی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ظلم ستم نہیں سہتی، بالکل صحیح کون زیدی کی طرح۔ آفس کے اسٹاف کی گفتگو کا محور اس وقت نیو آنے والا باس یعنی روباز زیدی تھا۔ سب آپس میں چہمگیاں کر رہے تھے جب اچانک ایک دوشیزہ بلیک 3 پیس میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیے، جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، بازو پہ براؤن ہینڈ بیگ لگائے، اپنی اسٹرپ ہیل کی ٹک ٹک سے سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی سیکنڈ فلور پہ داخل ہوئی۔ سب امپلائیز منہ کھولے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی گریسفل پرسنالٹی کسی کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس آفس میں کام کرنے والے خاص کر مرد حضرات ٹھرکی قسم کے تھے، لیکن آج آفس میں پہلی دفعہ ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر، دھڑلے سے اپنے باس کے کیبن میں جاتے دیکھ کر سبھی کے ذہنوں میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے، جن کا جواب فی الحال ان سب کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے اس کی پشت کو دیکھتے سب ایک دوسرے پہ سوالی نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے، اور سب کی نظروں سے بے نیاز تیز روی سے چلتی ایم ڈی کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ یار آریہ کون ہے یہ لڑکی کتنی اسٹائلش اور خوبصورت ہے، مہربان نے ستائش سے اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیسک کے ساتھ بیٹھی نور سے خرگوشی نما آواز میں کہا۔ شاید جاب انٹرویو کے لیے آئی ہوگی، نور نے اپنا دماغ لڑایا۔ لیکن آج تو کوئی انٹرویو نہیں ہے، مہربان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے باس کی دوست ہو، ورنہ باس کے کیبن میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، اور وہ بھی لڑکیوں کو، کیونکہ ہمارے باس لڑکیوں سے 100 میل کی دوری بنا کر رکھتے۔ نور کو منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بنا کر کہتے دیکھ کر اس کے چہرے پہ ایک پل کو کرب چھا گیا، جس پہ وہ جلد ہی قابو پاتی خود کو کمپوز کیے دوبارہ اس کے ساتھ کام میں مصروف ہو گئی۔
ایکسکیوز می مسٹر شاہ اینڈ مسٹر زیدی۔ وہ تینوں جو آفس کیبن میں بیٹھے باتوں مصروف کسی کا ویٹ کر رہے تھے، جب کسی کی آواز تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سلیکون زیدی؟ بے ساختہ ان تینوں کے لبوں سے نام ادا ہوا۔ ہاں، وہ سلیکون زیدی تھی جو ایک طوفان بن کر آ گئی تھی، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادی تھی، جو اپنے دعووں اور وعدوں اور ارادوں کی پکی تھی، جس نے اس کی انسانیت کو ٹھیس پہنچائی۔ اسی شخص کے لیے وہ اب کوئی طوفان لانے والی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اپنا انتقام ضرور لے گی، اور وہ آ گئی تھی اپنا ہر وعدہ پورا کرنے۔ وہ آ گئی تھی۔